बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफरीक और एंटरटेनमेंट के ज़राए तो बहुत बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। वजह शायद ये है कि दुख देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुख बांटने वाले बहुत कम रह गए हैं। इसलिए आज मैं ऐसी हस्तियों के पास हाज़िर हुआ हूँ जिनकी सारी ज़िंदगी सुख बांटने में और लोगों को खुशियाँ देने में गुज़र गई। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, 8वीं क़ुव्वत पाकिस्तान बन गया है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने वाले पाकिस्तानी तो बहुत हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आलमी सतह पे पाकिस्तान की नेकनामी का बायस बने। और आज मैं जिन हस्तियों के साथ बैठा हूँ वो वही है जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को फैलाने का ज़रिया बने, और न सिर्फ आज बने बल्कि इंशाअल्लाह सदियों तक उनका फ़न पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने का ज़रिया बनेगा। यही लोग हैं जो हमारा फ़ख्र है। बदकिस्मती से शायद हम उनको अपनी समाज में, अपने मीडिया में वो मुकाम नहीं दे सके या उनकी वो सिला नहीं दे सके जिसके वो मुस्तहक़ थे। लेकिन ये भी उनका कमाल है कि वो न सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगियां उस फ़न के लिए क़ुरबान कर दी हैं, बल्कि अपनी आइंदा नस्लों को भी वो फ़न मुंतकिल कर रहे हैं ताकि उनके फैज़ का ये सिलसिला जारी रहे। ये जो एक महदूद सा तबक़ा है जो पाकिस्तान की नेकनामी का बायस बना है, उनके सरखील जाने जाते हैं उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब। तो आज के जरगे में हमारे साथ हैं उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब, और इस फ़न में उनके जाननशीन और उनके साहिबजादे जनाब आमिर ग़ुलाम अली ख़ान साहब, और हम तो उनको भी बहरहाल उस्ताद मानते हैं। खान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया जी। और मैं यानी प्रोग्राम तो बहुत करते हैं जी आलमी सतह के लीडरों के साथ भी, लेकिन यकीन जानिए जितनी खुशी आपके साथ बैठ के मिल रही है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे दुख को सुख में बदलने का आप ज़रिया बने हैं, और जब से होश संभाला है आपको सुनते रहें, आपसे महज़ूज़ होते रहें। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आज आप ज़िंदगी के 70-80 सालों के आप करीब जा रहे हैं, और ये आपकी हिम्मत और मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला इसी तरह जवान रखे। मेहरबानी। जब पूरे अपनी इस खिदमत का एनालिसिस करते हैं तो क्या फ़ील करते हैं? फ़ख्र ज़्यादा है, कुछ पछतावा तो नहीं है? पछतावा तो नहीं है, फ़ख्र ज़्यादा है, बल्कि लोगों की दुआएं भी ज़्यादा हैं बहुत मेरे साथ। तो इसलिए मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मैंने जो कुछ भी मेरे से अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ही करवाता है सब कुछ। तो खुदा खुद तो नहीं कर सकता आदमी, मालिक ऊपर वाला करवाने वाला है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ भी मैं गया हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में भी, मुझे 60 साल मेरा कैरियर है गाने बजाने का, और रेडियो से मैं बचपन से शुरू हुआ था। तो वहाँ से सिलसिला चलता रहा। मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे जब बैनर लगा होता है बाहर पाकिस्तान का नामवर या गुलकार या पाकिस्तान के ग़ुलाम अली, तो मुझे उस बात में बहुत फ़ख्र होता है और बड़ी खुशी होती है और बड़ी तक़वियत मिलती है। ठीक जी। अच्छा, अपनी जाननशीनी के लिए जी इस बेटे का इंतखाब क्यों किया? हाँ, ये बेटा माशाल्लाह उस बात को समझता है जो मैंने कुछ किया है। तो इससे बड़ा भी बेटा है, वो भी समझता, वो उसकी ज़रा आप दुआ करें वो भी ठीक हो, उसका वो ज़रा थोड़ा ठीक नहीं रहती। तो वाह, तो उसका नाम नज़र अब्बास अली है। तो वो भी बहुत सुर में है माशाल्लाह। और ये भी, इसको तो पहले मेरे काबू नहीं आता था, तो मैं फिर इसको काबू किया। अच्छा। हाँ जी, इसका कुछ और फिल्मी अंदाज भी था, लेकिन मैं कहा बेटा वो भी करो, लेकिन अपना वो भी काम करो जिससे लोगों को बहुत ज़हनों को तक़वियत मिलती है। ये आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग
جن کا نہ سر قابو میں آتا ہے نہ تال قابو میں آتا ہے، لیکن وہ گانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ساتھ کچھ یہ ماڈرن چیزیں ملا کے مشہور بھی ہو جاتے ہیں. تو پاکستان جیسا ملک جہاں آپ جیسے اساتذہ موجود ہے سکھانے کے لیے، تو وہاں آپ لوگوں سے استفادے کی بجائے یہ ٹرینڈ کیوں بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو سر اور تال کو قابو نہیں کر سکتے وہ کیونکہ اس میں ٹائم بہت دینا پڑتا ہے اور خدمت بہت کرنی پڑتی ہے. میں اپنی بات بتاؤں، میں 10-12 سال اپنی نیند سویا ہوا نہیں ہوں. میں استادوں کے پاس تھا. استاد بڑے غلام علی خان صاحب، ان کے چھوٹے بھائیوں کے پاس. بڑے غلام علی خان صاحب تو انڈیا چلے گئے تھے بہت سال پہلے، تو پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے تینوں بھائی، ان کے پاس میں رہا ہوں. تو 12 سال میں اپنی مرضی سے نیند نہیں سویا. ٹھیک. آپ کو ہم چھوٹے خان صاحب پکار سکتے ہیں یا چھوٹے استاد پکار سکتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے میرے نام سے پکاریں، کیونکہ جب ابا بیٹھے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب ایسی ہستی ہوتی ہیں، میں تو ان کو دیکھنے والا ہوں خان صاحبوں کو، لیکن آپ کا پیار ہے، آپ اگر جو بھی کہیں. اچھا چلو ہم آپ کو چھوٹے استاد کہیں گے، آپ مان کیجیے. تو یہ بتائیے کہ الحمدللہ والد صاحب نے آپ کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بیرون ملک پڑھایا بھی. جی الحمدللہ. اس وقت دنیا کی چکا چوند اتنی ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے ماضی میں ہمارے میوزک کے بارے میں ایک مخصوص تصور بھی تھا. جی بالکل. آپ نے اتنا پڑھنے کے باوجود اس میدان میں آنے کا والد صاحب کی وجہ سے یا خود شوق تھا؟ اس میدان کا چناؤ کیوں؟ جی شوق تو بچپن سے ہی تھا، لیکن جیسے ایز اے پروفیشنلی اس کو کرنا، جیسے ابا نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی صاحب بہت زیادہ ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے، تو ٹرین بھی کر رہے تھے ابا ان کو ساتھ ساتھ. تو میں تھوڑا سا پڑھائی میں، ابا نے مجھے کہا بچپن میں تو ذرا تیز ہے تو اس چیز کو دھیان میں رکھو تاکہ پھر کہیں جا کے بزنس کرو یا وٹ ایور کچھ بھی کرو. تو لیکن اس کو میں اللہ کی مرضی سمجھوں گا سلیم بھائی، کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. کچھ جیسے ابا نے بتایا میرے بھائی صاحب کی صحت بھی تھوڑی بگڑ گئی، تو ان سب چیزوں کے باوجود میرے دماغ میں ایک موٹو تھا جو ابھی بھی ہے، میرے آگے میرے بچوں تک بھی رہے گا اور میں جب تک میں ہوں رہوں گا، کہ میرے ابا نے جتنا کام کیا، جتنی خدمت کی میوزک کی اور لوگوں کو سکون پہنچانے کی، تو ان کا نام جو ہے نا جب تک ہمارا یہی مشن رہنا چاہیے کہ ان کا نام ہم جو ہے نا بڑھاتے رہیں. اچھا، میوزک کو اپنے والد صاحب کی طرح خالص رکھنا چاہیں گے یا کہ اس میں یہ جو ماڈرن انسٹرومنٹ ہے جی ان کی آپ ساتھ کچھ نہ کچھ ملانا چاہیں گے؟ چاشنی اگر آپ میرا پرسنلی میری رائے پوچھیں تو جیسا ہارمونیم اور ایک طبلے میں اور ایک گانے والے کو سن کے جو سکون ملتا ہے نا، وہ ماڈرن انسٹرومنٹس میں نہیں ملتا. یہ بہت حقیقت بات میں اپنے دل سے بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن سننے والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ سننے والے ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، یا وہ دور چل رہا ہے، یا وہ ٹائم ہے کہ آپ اگر سمپل میوزک یا پیور میوزک ان کو سنانا چاہتے ہیں تو وہ سنیں گے. ایسی کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں جو ساؤنڈنگ چل رہی ہے آج کل کے دور میں یا جو انسٹرومنٹیشن چل رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کو ڈالنا پڑتا ہے اپنے میوزک میں. ٹھیک. اچھا استاد، کچھ جو کہتے ہیں جتنا آپ لوگ اپنا فیض بانٹنے میں سخی ہیں، کوئی آپ سرحدوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، پوری دنیا تک آپ لوگوں کے فن کا فیض جا رہا ہے. جی. تو کہتے ہیں اتنا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ علم بانٹنے میں اتنے آپ لوگ بخیل ہیں اور اپنے خاندان سے اور فیملی سے اور اپنی اولاد سے آگے کسی کو منتقل نہیں کر رہے. یہ الزام درست ہے؟ ہاں نہیں، یہ سب کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ میرے لیے درست نہیں ہے. میں تو جب بھی کسی نے، کہیں میرے شاگرد بھی ہیں کافی، جب بھی جو بھی کسی نے پوچھا ہے تو میں اس کو بتایا ہے، تاکہ کیونکہ کام آگے بڑھنا چاہیے. کام کی عزت یہی ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہیے اس کو. ہاں جی، میں نے کبھی بخیل نہیں اس میں وہ نہیں کیا. تو یہ کیوں زیادہ تر چیزیں یہ پٹیالہ خاندان تک جو ہے گھرانے تک محدود رہ جاتی ہیں؟ اور نہیں، وہ نہیں رہنی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے. لیکن اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے نا لینے والے کی بھی. لینے والا جو ہے اس کی کاوش کتنی سی ہے. اچھا، کوشش بھی تو کرنا چاہیے نا. ایک تو یہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی اولاد کی تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ان کو اتنا آپ لوگوں کا ساتھ میسر ہوتا ہے کہ آپ سے استفادہ کر سکے. ایک طرف ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی مصروفیت، ٹریولنگ، ہر وقت آپ لوگوں کے سننے کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، تو شاید لوگوں کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ کی اتنی کمپنی
وہ کر سکے. تو آپ لوگ اس میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے کہ باقاعدہ کوئی اکیڈمی بنا لیتے, کوئی اسکول بنا لیتے, جی اور تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے پورا ایک سر وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں, ہر بندہ بنانا چاہتا ہے, لیکن میری بھی کوشش یہی رہی ہے, لیکن گورنمنٹ سطح پہ بھی ہونا چاہیے تھا اس کا, ان کو بھی پش کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کام ملکی سطح پہ آتا ہے. تو جی جیسے خان صاحب کے کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی آپ انسٹیٹیوٹ یا کوئی بھی اکیڈمی یا کوئی اسکول رن کرتے ہیں, کوئی ادارہ رن کرتے ہیں, تو اس میں گورنمنٹ کی جو کولیبریشن ہے نا وہ ہونی چاہیے, تاکہ ان کی بھی سپورٹ رہے ہمیں. ہم انڈیویجولی اتنے بڑے اسکیل پہ ہم لوگ اس چیز کو, فار ایگزامپل اگر 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. کسی حکومت نے اس میں دلچسپی نہیں لی, آج تک تو سر اس انیشیٹو نہیں لیا. ہاں اگر موجودہ حکومت لے لیں تو ہم اور وہ حاضر اکیڈمی ہے تو آپ لوگ حاضر ہیں ہم بالکل اپنی خدمات دینے کے لیے حاضر ہیں, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے اس کی ترقی کے لیے, اس کے ٹیلنٹ کے لیے. میرے ابا بھی موجود ہیں, میں بھی موجود ہوں. مجھے آپ جہاں ہماری گورنمنٹ, جہاں ہمارے سرپرست ہمیں آواز دیں گے, ہم ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا استاد, ایک لمحے کے لیے خدا نخواستہ آپ بھول جائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نہ ہوتے. ظاہری بات ہے بیٹے کے ساتھ اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. آپ اگر یعنی عمر کے نام سے ہم غلام علی کو ایک لمحے کے لیے ہٹا دیتے ہیں, تو فن کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا صحیح شاگرد اور جانشین ہے؟ ہاں بالکل انشاءاللہ, کیونکہ جو اس میں ابھی بھی اس میں مجھے ابھی تک بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اور یہ کام ایسا ہے, اور اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ جتنا اس میں اندر ڈوبیں گے, جتنا اس کے اندر جائیں گے, اس کی تلاش کریں گے, اتنا ہی اچھا رہے گا. دکان میں جتنا زیادہ مال ڈالو اتنا ہی زیادہ آرام رہے گا. اچھا عمر, ظاہری بات ہے کہ الحمدللہ شکل و صورت, گفتگو, ہر لحاظ سے آپ بڑے استاد کے وہ کافی اور جانشین لگتے ہیں. مطلب یہ کہ چپ کے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. سیکھنے سے زیادہ بلیو اس بات پہ کرتا ہوں کہ ان کی کمپنی, ان کا ساتھ, اور دل سے بتا رہا ہوں اپنی آڈینس کو, آپ کو سب سے میرے دل کی باتیں جو ہوتی ہیں میں اکثر کم شیئر کرتا ہوں. ان کے جب سے پاؤں کو ہاتھ لگانے کا شعور آیا نا, تو سر بھی تھوڑا تھوڑا گلے میں آ گیا. میرا ماننا یہ ہے بیسیکلی. بس اللہ آپ کو ہر لحاظ سے ان کا حقیقی جانشین ثابت کرے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو اور بھی گفتگو کرنی ہے استاد غلام علی خان صاحب سے اور ہمارے چھوٹے استاد عامر غلام علی خان صاحب سے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے شہنشاہ غزل اور پاکستان کے فخر استاد غلام علی خان صاحب اور استاد عامر غلام علی خان صاحب. آپ نے جی فلموں کے لیے بھی بہت گایا, اسی طرح کے البم بھی کی غزل مناسب گایا, جو جی چاہا وہ گایا. کتنے آپ نے اندازاً فلموں کے لیے؟ فلموں کے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے, 20-25-30 گانے ہوں گے, لیکن سارے ہٹ ہوئے, اللہ کا شکر ہے. اس میں غزل کو زیادہ آگے رکھا. اچھا, پھر یہ کہ آپ کو خود زیادہ مزہ کہاں پہ آیا؟ جو میں نے عرض کیا ابھی, غزل گانے میں آیا زیادہ, کیونکہ اس میں پوئٹری ہوتی ہے, اس میں پوئٹری کی فیلنگ ہوتی ہے. اگر غالب نے لکھا ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, تو ان چیزوں کو لے کے ہم نے یہ سیکھا ریڈیو پاکستان سے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں, شاعروں سے. ناصر کاظمی صاحب مجھے بہت پیار کرتے تھے, صوفی غلام تبسم صاحب بہت پیار کرتے تھے. پھر بڑے بڑے شاعروں کی غزلیں وہاں گائیں, تو بڑا مشکل کلام بھی گایا. تو اس میں یہ فائدہ ہوا کہ لفظ کی تہذیب آ گئی, کہ لفظ کی عزت کیا ہے گانے میں. ٹھیک. قدیم و جدید بہت سارے شعراء کے شاعری کو آپ نے گایا, تقریباً گایا. خود آپ سب سے زیادہ کس شاعر کو لائک کرتے ہیں؟ ناصر کاظمی صاحب, محسن نقوی صاحب. اچھا, ناصر قاضی اور محسن نقوی صاحب, اور پرانے اساتذہ میں داغ دہلوی صاحب اور میر حسن میر, خواجہ میر درد اور امیر منائی اور غالب داغ, یہ سب لوگ, سب بہت سارے گائے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے لوگ تو زیادہ استاد غلام علی خان کو سنتے تھے. خود استاد غلام علی خان زیادہ کس کو سنتے رہے؟ جن کا میں نے نام لیا سب سے زیادہ میں نے ان کو سنا, استاد برکت علی خان صاحب
मरहूम, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई, वो भी गज़ल बहुत कमाल की गाते थे, क्योंकि क्लासिकल सिंगर थे वो भी। लेकिन जो क्लासिकल सिंगिंग सीखना पड़ती है, कि अगर क्लासिकल सिंगिंग सीखे आदमी तो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान में मसलन जिस तरह मेहदी हसन साहब मरहूम, इनके साथ आपने मुश्तरका कंसर्ट्स भी किए, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया, तो ज़्यादा ख़ुद आप किसके साथ मुश्तरका गाते हुए या उसके साथ ट्रैवल करते हुए या कंसर्ट्स करते हुए ज़्यादा लुत्फ़? मेहदी हसन साहब तो थे ही, उनके अलावा उनके अलावा फरीदा खान साहबा को के साथ बहुत अच्छा लगा। वो काफ़ी स्टेजों पे कराची वगैरह या लाहौर रेडियो पाकिस्तान के कॉन्फ्रेंस म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उसमें भी गाया, तो काफ़ी मज़ा आया। इकबाल बानो साहिबा वो भी बहुत अच्छा गाती थी। इन लोगों के साथ गाने में बड़ा मज़ा आया। ये मुझे मेरे से सीनियर थे और मुझे बहुत प्यार करते थे सब लोग। जब से पाकिस्तान बना है और तक़सीम हिंद हुआ है, जी, आप जैसी चंद हस्तियां हैं जी जिन पे बॉर्डर के दोनों तरफ इत्तेफाक है, जिनके उस्ताद होने पे इत्तेफाक भी है, जी 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 जिनसे मोहब्बत की जाती है, आप ख़ुद क्या फ़ील करते हैं? आपको ज़्यादा मोहब्बतें पाकिस्तान से मिली हैं या इंडिया से मिली हैं? मोहब्बतें तो पहले तो सबसे ज़्यादा यहाँ मिली पाकिस्तान में। यहाँ पे पहले मुझे गज़ल सिंगर बनाया गुलाम अली, मेरा गुलाम अली का नाम इन्होंने बढ़ाया, यहीं से मैं मशहूर हुआ। तो फिर उसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। वो एक मरतबा क्या हुआ था, ग़ालिबन 2015 में था, 14 में, कि आप इंडिया में थे, वो शिवसेना ने कुछ इशू बना दिया। 15 में था। को पता नहीं वो क्यों बना, क्योंकि हालांकि मुझे फिर उसके बाद मैं दिल्ली पहुंचा, फिर मैं आगे नहीं गया, बॉम्बे था वो फंक्शन। तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप आएँ, हम ज़िम्मेदार हैं। मैंने कहा जी मैं इस माहौल में नहीं आता। अच्छा, हाँ जी, यानी मुंबई में उन्होंने इशू बना दिया। हाँ, तो आपको चीफ मिनिस्टर ने दावत दी? जी जी। अच्छा, नहीं उनकी दिल्ली की तरफ से फिर आपको दावत नहीं मिली? हाँ जी, मिली हाँ। बिल्कुल मिली। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता। जी, उसके बाद थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करता चलूँ कि वो जब वाक़या हुआ तो उसके बाद अब्बा को उन्होंने बुलाया, तो अब्बा ने कहा मैं ऐसे माहौल में नहीं आऊँगा। जब थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो आर्टिस्ट एक डिस्टर्बेंस में कैसे गाएगा? वैसे तो जितनी भी तख्लीक होती है इंसान की, वो सब बच्चों की मानंद होती है और उसमें अच्छा बुरा नहीं होता। लेकिन आप अपनी गज़लों में ख़ुद ज़्यादा आपको कौन सा पसंद है? मैंने बहुत सारी गज़लें गाई, मुझे ये बड़ी गज़ल पसंद थी, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये मौलाना हसरत मोहानी साहब, मैं वहाँ भी गया हूँ मोहान में। मोहान शहर गांव का नाम है, हसरत मोहानी वहाँ के थे। तो वो गाय मुझे बहुत पसंद है। फिर नासिर काज़मी साहब की दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है, और अपना दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज़ है जालिम का ज़माने वाला, फराज साहब की। ये सारे मुझे, पहले तो ये है कि शायर की बात है, गज़ल अच्छी होनी चाहिए, वो किसी शायर की, लेकिन ये जिन शायरों का मैंने नाम लिया है मैंने, ये तो मुस्तनद लोग हैं। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। दुखों के इस दौर में हमारे साथ हैं सुख बांटने वाले उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब और उनके साहबजादे आमिर ग़ुलाम अली ख़ान साहब। ये बताइए कि आप जब इस मैदान में मुतारिफ़ हुए तो पाकिस्तान में उस वक़्त किसकी हुकूमत थी? उस वक्त अयूब खान साहब, अयूब खान साहब की। ये अयूब खान साहब से लेके इमरान खान साहब तक, हाँ, बचपन में मुझे उन्होंने बुलाया था। हाँ, अयूब खान से लेके इमरान खान तक, जी हाँ जी। इन सब में आपने फ़न का ज़्यादा कदरदान किसको पाया? सदर अयूब साहब बहुत कदरदान थे। अच्छा। और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब भी बहुत, और वो अपना वो बहुत ज़्यादा समझते थे, जो सदर जिनका मेरा ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने, मैं एक दफ़ा गा रहा था तो हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है, या ये सूफ़ी कलाम है हालांकि, तो डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो मुझे कहने लगे बहुत अच्छा दरबारी में गा रहे हो, दरबारी राग में, इसकी धुन दरबारी राग में बनी हुई है। तो इतना वो समझते माशाल्लाह, और बहुत उन्हें अच्छा लगा। फिर मुशर्रफ साहब ने मुझे बहुत यहाँ पे गवर्नर हाउस में बुला के पूरी लिस्ट बनाई हुई थी मेरी गज़लों की पहले से ही,
اچھا تو پھر کافی غزلیں سنی انہوں نے مجھ سے. وہ ایک ویڈیو میں جس میں وہ غالباً حامد علی خان صاحب کے ساتھ گنگنا بھی رہے, تو آپ کے ساتھ بھی ساتھ گنگنائے تھے وہ کہ نہیں؟ وہاں پہ یہ پنڈی کی بات, اسلام آباد کی بات ہے, ان کا صدر ہاؤس میں جو ان کا گھر تھا اس میں بلا کے سنا. تو آپ نے کیا محسوس کیا ان کے کمانڈ کے بارے میں کہ سر تال برابر تھا نسبتاً مشرف صاحب؟ تقریباً سمجھتے تھے. اچھا, اور یہ ہمارے جو سیاسی رہنما مختلف گزرے ہیں, ہاں جی, ان میں آپ نے کس کو اپنے فن کا زیادہ قدردان پایا؟ یعنی ظاہری بات ہے آپ کو تو سب نے سنا ہے, سب کے ساتھ تعلق تھا. بالکل قدردان تو یہ اندر سے ہوتے ہی ہیں, لیکن ٹائم نہیں ملتا ان کو قدردانی کا. وہ ایک تو ماضی کا دور اچھا تھا کہ بھائی جب تک خود نہ بلائے یا ان کے پاس خود نہ جائیں. اب تو اور ایک شعر ہے نا, اور ایک شعر ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. واہ, تو اب وہ تو انٹرنیٹ پہ لوگ کہتے ہیں, پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ انمول کر دیتے ہیں آرٹسٹ کو. تو وہ اب موبائل سے پیار کر لیتے ہیں آپ کی بجائے, اور موبائل ان کو جو ہے پورا آپ کی ہسٹری نکال کے جو مرضی ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں. بس یہ ہر میڈیا والوں کو بھی ہونا چاہیے کہ آرٹسٹ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات, تو حالات آ گئے, اس نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مروت کو کم کر دیا. یہ جو اس وقت آپ نے تو وہ کہا تھا نا کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا, بعض اوقات اس وقت میوزک کے نام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے سٹیج پہ, اور اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے, نہ شاعری کا کچھ پتہ چلتا ہے, نہ اس میں سر تال برابر ہوتی ہے, کہیں انگریزی اردو مکس ہوتا ہے. میں اپنی دانش میں اس کو میوزک کی بے حرمتی یا اب ہم جیسے اس فن سے نابلد, ہم تو صرف قدردان ہیں, ہم تو اس کے رموز کو نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگوں کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کو اگر اتنی ہوتی ہے تو ہمیں کتنی ہوتی ہوگی. بس یہی اس کا جواب ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ غور و فکر کرنا چاہیے. اچھا جی عامر, اب تو محاذ آپ نے سنبھالنا ہے, کیونکہ نئی نسل یہ سب کچھ کر رہی ہے اور نئی نسل کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. کوشش کر رہا ہوں مقابلہ کرنے کی. اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس میں یہ کر رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں اور کروں گا کہ جو ہمارا پیور میوزک ہے, جو میرے والد صاحب نے بنایا ہوا ہے, کمپوز کیا ہوا ہے, یا کسی اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے, جس میں مہدی حسن خان صاحب ہیں, نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, فریدہ خانم جی ہیں, میڈم نور جہاں ہیں, ان کے جو گائے ہوئے گانے ہیں نا, ان کو ہم نئی انسٹرومنٹیشنز کے ساتھ پیش کریں گے. اور میں آلریڈی یہ کر رہا ہوں تاکہ اس چیز کو یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. جیسے ابھی میں نے آپ کو دل میں ایک لہر سنائی, تو وہ لہر چلتی رہے, وہ لہر آتی رہے, وہ لہر نئے انداز میں آئے, پرانے انداز میں آئے, رہے گی استاد غلام علی خان صاحب کی لہر. تو اس کام میں آلریڈی یہی کر رہا ہوں. ابھی میں نے ایک سنگل ریلیز کیا ہے خان صاحب جی کی گائی, جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ بیسیکلی وہ ایک جو ہے صوفی کلام ہے کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا, تھوڑی سی جو پیلی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا, چوری تو نہیں کی ہے. بیسیکلی اس کا ایک کنیکشن اور ہے, لوگ نارملی اس کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. تو میں نے اس کو گایا ہے کیونکہ میں, جہاں تک بے حرمتی کی بات آتی ہے نا, ان کی بنائی ہوئی کمپوزیشنز کو چھیڑنا تو واقعی بے حرمتی ہے, لیکن نئی جنریشن کو وہ ہنگامہ سنانا, اس میں سازوں کے ساتھ تھوڑی سی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے مجھے, تھوڑی سی. اچھا نہیں, اس میں تو آپ دیکھیں کہ خود نصرت فتح علی خان صاحب نے بھی یہ کیا تھا, ایسے ہی کیا نا. ایک استاد جی, ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ظاہری بات ہے وقت بدلتا ہے, آلات آتے ہیں, ذرائع اس میں بدلتے ہیں, لوگوں کے ٹیسٹ بدلتے ہیں. وہ جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, تو تغیر کو کا راستہ تو نہیں روکا جا سکتا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کا اپنے موسیقی کی اس اوریجنلٹی سے کمٹمنٹ اتنی تھی کہ آپ لوگ اس کو کوئی نئی جدت ہی نہیں دے سکے اور نئی نسل کو اپنے ساتھ انوالو نہ رکھ سکے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف سے بھی کوئی یعنی کمزوری آئی ہے؟ نہیں, ہم نے تو اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسا لفظ ہے اس کے ساتھ اسی طرح کے سور جوائن کرنے کے لیے, کیونکہ تاکہ وہ لفظ جو ہیں وہ راضی رہیں, اس کی ٹیمپو بھی ٹھیک رہے اور اس کا ٹیمپرامنٹ بھی ٹھیک بیان کیا جائے. تو یہ تو ایک انصاف کی بات ہے, ہم نے تو انصاف کی بات کی.
آپ کے لیے اب یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ کیونکہ آپ نے اگر اس میں جدید ٹچ کو لانا ہے تو یہ جو استاد کہہ رہے ہیں اس لفظ کے ساتھ اور اس روح کے ساتھ آپ انصاف کر سکیں گے؟ یہ کیسے انشور کرائیں گے کہ جدت بھی آئے اور اوریجنلٹی بھی نہ جائے؟ یہ ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کی تربیت سے اور کرنے سے، کوشش سے ہو جاتا ہے. تو میں بلیو رکھتا ہوں کوشش کرنے پہ. تو تربیت بھی یہی ہے کہ بیٹا ایک کام نہیں ہو تو اس کی کوشش بار بار کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ ہو نہ جائے. تو یہ میں کنفرمیشن نہیں دیتا ہوں کہ ہو جائے گا ہی نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے خاموش لفظ ہے تو اس کی پروننسیشن یا اس کی ادائیگی ایسے لگے کہ کوئی بندہ خاموش ہو رہا ہے. کیونکہ میرے بابا کی ابا کی اسپیشلٹی یہی رہی ہے کہ جیسے سر تھے اور وہی سروں کا چناؤ کیا جیسے لفظ تھے. ان کے ایکسپریشنز، یہ ایکسپریشنز دینے میں اسپیشلسٹ ہوئے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ ینگسٹر، میں اپنے ابا کے ساتھ پچھلے 10-12 سال سے اکٹھے ایک ہی اسٹیج شیئر کرتا ہوں، شوز کرتے ہیں ہم آل اوور دا ورلڈ. تو بہت سے ینگ لوگ آئے ہوتے ہیں، بہت سے بزرگ آئے ہوتے ہیں، بہت سے اولڈ ایج لوگ آئے ہوتے ہیں. تو میں نے اکراس دا بارڈر کئی شوز میں دیکھا ہے، حالانکہ اس میں گایا بھی نہیں ان شوز میں. میں کراؤڈ میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا تو ینگ لڑکے، ینگ لڑکیاں میرے ابا کو ایسے سن رہے تھے جیسے وہ کسی فلمی سنگر کو سنتے ہیں. تو یہ بات میں سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ینگ لوگوں تک استاد غلام علی خان صاحب یا استاد مہدی حسن خان صاحب یا نصرت فتح علی خان صاحب وہ ان سے کنیکٹ نہیں ہیں. اچھا استاد، ایک تو خواص یعنی میوزک کا فن سمجھنے والے اور قدردان لوگ ہوتے ہیں، وہ تو شروع دن سے آپ لوگوں کے مداح تھے. لیکن کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو عوام میں مقبول کر لیتے ہیں. جس طرح مہدی حسن صاحب کو مقبول بنانے میں غالباً گلوں میں رنگ برے، باد نو بہار، وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ہر بندے کو اچھی لگتی تھی. تو آپ کے وہ کون کون سی غزلیں ہیں جس نے آپ کو عوامی یعنی میوزک کے فن سے نابلد لوگوں میں بھی مقبول بنایا؟ دیکھو نا، چپکے اسی طرح سے ہوا. وہ فلم سے پہلے ہٹ ہو گئی تھی، فلم میں بعد آئی انڈیا میں. تو دل میں ایک لہر سی، یہ بھی اتنی ہٹ ہے. ہنگامہ ہے کیوں برپا، یہ بھی اتنی ہٹ ہے. آوارگی، یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی. تو یہ چیزیں اسی طرح مشہور ہیں جس طرح فلمی گانے مشہور ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ چیزیں ایک نارمل ایک کامن آدمی تک بھی یہ پہنچی ہیں. پھر ایڈ کرتا چلوں ابا کی وہ غزل ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، یہ چیزیں بہت عوامی ہوئی ہیں. پھر وہ پہلی باری آج جنا کھیاں نے تکیا، ایہو جہا تکیا کہ ہائے مار سٹے، مطلب یہ چیزیں ابا کی ایسی ہوئی ہیں کہ جو ایک بالکل لو کلاس سے ایک ہائی کلاس تک سب اس کو جانتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا استاد، ایک آج کل آپ یعنی کوئی نئی کمپوزیشن بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے تو پرانے اتنے ہیں، پھر جدھر جاتے ہوں گے تو وہ پرانے آئٹم کی فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو ابھی آپ کچھ نئے آئٹم بھی وہ کمپوز کر رہے ہیں یا کہ نہیں، بس وہی چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں مشکل سے؟ نہیں، نئے بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور آگے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا چاہیے نا. تو کیونکہ لیکن اس کے جو نقشہ ہے وہ اسی طرح رہے گا جو لوگوں کو پسند بھی آئے اور میرے کو بھی پسند آئے. ٹھیک. اچھا، ایک ان جیسے لوگوں کی یہ بڑی سعادت اور خوش قسمتی بھی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے اولاد بن جاتے ہیں اور جانشین بھی بن جاتے ہیں. لیکن ایک ان کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے درخت کے نیچے وہ چھوٹے درخت کو وہ کم ملتا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ ہماری دعائیں بھی ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کا سایہ سلامت رہے سروں پہ، ان کے بھی اور ہمارے بھی. تو آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایکسیپٹ کرنا یہ کیسے ہوگا اتنے بڑی شخصیت کے ہوتے ہوئے؟ یہ ہو جاتا ہے، کوشش سے ہو جاتا ہے سب کچھ. ہاں انشاءاللہ. آپ اس چیلنج کا کیا کریں گے؟ اس کو تقریباً اصل میں تھوڑا انٹرپٹ، میں سوری فار دیٹ، وہ اصل میں اچانک سے بات دماغ میں آ گئی آپ کا اتنی خوبصورت بات سے کہ بڑے درخت کے نیچے چھوٹے درختوں کا یا پودوں کا پلپنا مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے اس لیے یقین ہے کہ میرا جو بڑا پودا ہے نا وہ میرے لیے بہت دعائیں کرتا ہے. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ یقین ہے. اور باقی کام تو سب کرتے ہیں، محنت بھی سب کرتے ہیں، کوشش بھی سب کرتے ہیں. چھوٹے بڑے دونوں پودوں کی نسل ایک ہے تو وہ چھوٹے پودے کی جڑوں کو بھی ادھر سے تقویت دے رہا ہے. تو جو میرا بڑا پودا ہے وہ میرے لیے اتنی دعائیں کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا گائیڈ کرتے ہیں. تو مجھے ان کی دعاؤں پہ زیادہ بلیو ہے. جی استاد جی، تو بس میری آخری یہ گزارش ہوگی کہ
آپ کو زیادہ ہم تکلیف نہیں دینا چاہیں گے. آپ نے بڑی مہربانی کی اتنا وقت ہمیں دیا کہ آپ بس اپنے ایک پسندیدہ غزل کی، ویسے تو ہمارے تو سب پسندیدہ ہے، مطلع آپ کر لیں، مکمل پھر چھوٹے استاد کر لیں گے. یہ غزل جو ہے محسن نقوی صاحب کی ہے. جی جی ارشاد. تو انہوں نے مجھے ملتان میں گیا ہوا تھا تو فنکشن پہ، تو انہوں نے کہا یہ غزل کی دھن بناؤ. میرے دوست بھی تھے، وہ یہاں بھی آتے رہے ہیں، خدا ان کو کری رحمت کرے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میں نے نئی غزل کی ہے اور اس میں نیا پن ہے، تو آپ ذرا، میں نے کہا جی آرام سے بناؤں گا، اتنا جلدی تو اس کی کمپوزیشن نہیں بنے گی، ٹائم لگتا ہے. کہتا میں جو کہہ رہا ہوں میں دعا کروں گا. تو مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سید بھی ہوں، میں دعا کروں گا تیرے لیے، اکثر میں کرتا رہتا ہوں. تو آج ہی بن جائے گی انشاءاللہ. اور واقعی 15-20 منٹ میں وہ دھن بن گئی. یہ آوار کی جو ان کا لکھا ہوا تھا، یہ دل یہ پاگل دل میرا. اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور اللہ عامر آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو مزید ترقی دے. اور یہ دیکھیے آپ کی 20 منٹ کی محنت کی تخلیق، اور میرے خیال میں 20 صدیاں گزر جائیں گی، لیکن وہ اسی طرح پاپولر رہے گا، وہ اسی طرح نازک جذبات کو چھیڑتا رہے گا، وہ اسی طرح لوگوں میں سکھ بانٹنے کا ذریعہ بنتا رہے گا. میں بہت مشکور ہوں استاد غلام علی خان صاحب آپ کا، اور عامر غلام علی خان صاحب آپ کا. ناظرین، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم عظیم اس لیے سمجھتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے برعکس سکھ بانٹنے کا باعث بنتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اس فن کے لیے، لیکن اس فن کو زندہ رکھا، اس فن کو اگلی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں، اور ایسی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ وہ دیتے رہے جس میں لطافت تھی، جس میں حسن ہے، جس میں عشق ہے، جس میں محبت کا پیغام ہے، لیکن اس میں بےہودگی نہیں ہے، اس میں بے حیائی نہیں ہے. اور یہی ان لوگوں کا کمال تھا کہ وہ اپنے فن اور اس فن میں کمال کے ذریعے سوسائٹی کو اپنے ساتھ منسلک رکھتے ہیں. دنیا نے تو ان کو عزت دینے میں کوئی بخل نہیں کی، اور نہ آئندہ نسلیں انشاءاللہ ان کو عزت دینے میں بخل سے کام لیں گے. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ حکومتی سطح پہ کبھی بھی اس فن کی سرپرستی نہیں کی گئی. اور اگر اس وقت نئی نسل کا ذوق جس طرح لباس کے لحاظ سے خراب ہوتا جا رہا ہے، جس طرح خوراک کے لحاظ سے خراب ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح اگر میوزک کے حوالے سے بھی خراب ہوتا جا رہا ہے، تو وہ اس میں ان لوگوں کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ریاست کی طرف سے نہ کبھی اس فن کی سرپرستی کی گئی، اور نہ ان لوگوں کو کی وہ سرپرستی کی گئی، نہ ان کو وہ مدد. اور یہ لوگ آج بھی تیار ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ آج بھی اگر حکومت آگے بڑھے تو یہ لوگ اس معاملے میں کسی بخل سے کام نہیں لیں گے، اور اس فن کو باقی دنیا اور باقی پاکستانیوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنی خدمات آج بھی وہ پیش کرنے کو تیار ہیں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ استاد غلام علی خان صاحب اور ان کے بیٹے عامر غلام علی خان صاحب جیسے لوگوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.